नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्रोग्राम की इस पहली नशिस्त में पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग और NCOC के हेड मिनिस्टर इंचार्ज जनाब असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं असद उमर साहब से बातचीत का आगाज़ करूँ, सवालात का आगाज़ करूँ, मैं कुछ एदाद व शुमार कोरोना की सेकेंड वेव के और फर्स्ट वेव के कंपैरिजन के आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया भर में कोरोना की सेकेंड वेव बहुत ही शिद्दत से हिट कर रही है और पाकिस्तान भी कोरोना की सेकेंड वेव से महफूज नहीं है। जो एदाद व शुमार मैं आपके सामने शेयर करूँगा, इससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा। 18 मार्च 2020 में जब कोरोना की पहली वेव से पाकिस्तान में डेथ्स रिपोर्ट हुई, 18 मार्च को 2 हलाकतें जो हैं वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई। फिर बहुत तेज़ी से हलाकतों में इजाफा हुआ। 20 जून 2020 को NCOC के एदाद शुमार के हिसाब से पाकिस्तान से कोरोना की डेथ्स जो है वो 159 तक पहुंची। उसके बाद इसमें बतदरीज कमी देखने में आई। 24 जुलाई को जो है वो योमिया 56 डेथ्स पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रही थी, 56। उसके बाद इसमें मज़ीद कमी हुई। 4 अगस्त 2020 तक सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान में योमिया जो डेथ्स थी वो 16 तक जा पहुंची और फिर इसमें मज़ीद कमी हुई और 23 सितंबर 2020 को कोरोना के जो डेली डेथ रिकॉर्ड था वो डबल डिजिट से कम हो गया और 8 डेथ्स जो है रिकॉर्ड की गई। उसके बाद हम कई दिनों में देखते रहे 2, 3, 4, 5 इस तरह से डेथ्स जो हैं रिपोर्ट होती रही। ये वो मौका था, ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान में हमने ये डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान में हुकूमतों ने भी ये समझा, अपोजिशन ने भी ये समझा, मीडिया ने भी ये समझा, इदारों ने भी ये समझा, स्कूलों कॉलेजों ने भी ये समझा कि पाकिस्तान में कुछ नामालूम वजूहात की वजह से हमने शायद कोरोना पे फतह हासिल कर ली है। और उसके बाद हमने स्कूलों में फ़िज़िकल प्रेजेंस भी शुरू कर दी और फिर एक सेकंड वेव कोरोना की जब उसने यूरोप को, अमेरिका को हिट किया, उसके साथ ही पाकिस्तान को सर्दी के आगाज़ के साथ एक सेकंड वेव ने हिट किया। 6 नवंबर 2020 में पाकिस्तान में जो डेली डेथ रेट था वो 31 तक जा पहुंचा और फिर 2 दिन पहले 21 नवंबर को, जैसा कि असद उमर साहब ने खुद ट्वीट किया, पाकिस्तान में मजमूई तौर पे जो डेथ रिकॉर्ड हुई वो 49 यानी 59 थी। ना सिर्फ ये है बल्कि पाकिस्तान में जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है या जो रेट ऑफ पेनिट्रेशन है उसमें भी बहुत शिद्दत से इजाफा हुआ। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम शहरों में, छोटे बड़े शहरों में 5-6% से लेके 10 या 11% तक पेनिट्रेशन जो है वो देखने में सामने आ रही है। सवाल ये है कि क्या वफाकी हुकूमत को अंदाज़ा था, एंटिसिपेशन थी कि इस किस्म का चैलेंज दोबारा से सामने आएगा? इसी बुनियादी सवाल के साथ मैं असद उमर साहब की तरफ आता हूँ, उनसे आगाज़ करता हूँ। असद उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर मी। क्या आपकी हुकूमत को अंदाज़ा था कि एक सेकेंड वेव पाकिस्तान को हिट करेगी सर्दियों के आगाज़ में? मोहित, एक तो मेरे जितने भी इंटरव्यूज आप उस वक्त के देख लें तो मुझसे जब भी सवाल पूछा जाता था क्या पाकिस्तान में दूसरी लहर आ सकती है, और मैं कहता था जी बिल्कुल आ सकती है। वो तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी एहतियाती तदाबीर को अपनाते हैं या नहीं अपनाते। लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक अक्टूबर में, अभी आपके सामने ये डेटा रखा पढ़ के बता रहे थे, अक्टूबर के शुरू के दिन अगर आप निकाल के देखें तो 5, 6, 7 डेथ हो रही थी योमिया। हमारा पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 2% से भी कम था और हमने उस वक्त NCOC से ये कहा कि देखें हमें आगे हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, और हमने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की, NCC कॉल की गई और NCC के अंदर 12 अक्टूबर को हमारा पहली दफ़ा ये प्रपोजल रखा गया कि जो बाहर बड़ी तादाद में भीड़ के अंदर लोग जमा हो रहे हैं, चाहे वो किसी मकसद के लिए भी जमा हो रहे हो, उसको बंद किया जाए। और खुसूसी तौर पर हम ये निशानदही करते रहे कि देखें अगर हमारे मुल्क के सियासी लीडर्स जो हैं वो बड़े इज्तिमा करेंगे तो अवाम पर तो यही तासुर जाएगा ना कि इसका मतलब कि कोरोना पाकिस्तान में ख़त्म हो गया। फिर 3 नवंबर को हमने दोबारा कोशिश की और हमने कहा देखिए, हमने जब आपको 12 अक्टूबर को कहा था उससे पिछले 3 हफ्ते के अंदर 2 गुना से ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। फिर नवंबर के वस्त में हम तीसरी दफ़ा NCC गए और हमने कहा कि सिर्फ 5 हफ्ते के अंदर, जब हमने पहली दफ़ा आपको ये वार्न किया था कि केसेस आगे बढ़ने वाले, 4 गुना इजाफा हो चुका है। सो बिल्कुल इदराक था इस बार का, और सिर्फ इदराक नहीं था, बार बार हमारी रिकमेंडेशंस भी गई हैं। लेकिन जैसे आपने कहा बड़ी तादाद में लोगों ने ये फैसला कर दिया। अच्छा, एक तो पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तानी को अच्छा काम करने के काबिल ही नहीं है। कोई गोरा कर दे तो हम फौरन उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं। सारी दुनिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कोरोना के साथ डील किया और जिस तरीके से तदाबीर अपनाई गई उससे ज़बरदस्त हमें रिजल्ट्स मिले। पाकिस्तानी ये कहते थे कि जी नामालूम वजूहात की वजह से, अल्लाह जानता क्यों हो गया। कोई कहते थे अल्लाह ताला का फजले करम है, उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर, मैं उस वक्त पूछता था कि अल्लाह ताला सिंध के अंदर 3 गुना ज़्यादा अमवात
اگر فضل کرم ہے، ظاہر ہے خدا نخواستہ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ ایک صوبے والے دوسرے صوبے سے کم اہم ہیں یا اچھے مسلمان نہیں ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ایکچولی آپ کو پتہ نہیں ہے ہرڈ امیونٹی آ چکی ہے. اب میں ڈھونڈتا ہوں ان ہرڈ امیونٹی والوں کو، وہ کدھر جا کے بیٹھے ہوئے. ایک جملہ میں بار بار یوز کرتا تھا، وہ میرے این سی او سی والے تو سن کے تھک گئے. ایکشنز ہیو کانسیکوینسز. جو آپ جس طریقے کا رویہ کریں گے، جس طریقے کے آپ ایکشنز کریں گے، ویسا ہی آپ کو نتیجہ ملے گا. لیکن اسد صاحب بہت سے سوالات یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں. اگر حکومت کو واقعی ادراک تھا اور انڈرسٹینڈنگ تھی اور اینٹیسپیٹ کر رہے تھے تو پھر اپوزیشن کی کہتی ہے کہ خود وزیر اعظم بھی اکتوبر کے مہینے میں کم از کم یا نومبر کے شروع تک بڑے بڑے جلسے کرتے رہے ہیں. اگر پرائم منسٹر خود کرتے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو بھی اس سے بڑی ہمت ہوئی ہے. سر دیکھیں، اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ایک سیاسی ماحول ہے، ایک مقابلے کا ماحول ہوتا ہے. بے تحاشا پریشر تھا پرائم منسٹر کے اوپر، وہ بھی انہوں نے صرف 2 دفعہ کیا. اور بے تحاشا پریشر تھا کہ جی یا تو ان کو روکیں، یا تو اپوزیشن کے جلسے بند کریں، اور یا خود بھی جلسے کریں. اور اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا پارٹی کے اندر بھی. اس وقت بھی کچھ لوگ تھے میرے جیسے پاگل جو کہتے تھے کہ نہ کریں کیونکہ اس سے ہمیں کوئی سیاسی نقصان نہیں ہو رہا. کون سا انہوں نے کوئی عظیم و شان جلسہ کر دیا؟ گجرانوالہ فیل تھا، کراچی میں ہم اس سے بہت بڑے بڑے جلسے کر چکے ہیں، کوئٹہ اس سے بڑا کر چکے ہیں، پشاور تو کل بالکل ہی مذاق تھا. سو کوئی ان کے جلسوں سے ہمیں کوئی نقصان تو ہو نہیں رہا ہے، لیکن ڈیوائیڈڈ رائے تھی اور جی ہوا فیصلہ. لیکن اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے جو تیسری دفعہ جب این سی سی گئے تو اس وقت حالانکہ اپوزیشن نہیں مان رہی تھی تو وزیر اعظم نے کہا، یونیلیٹرلی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ کم سے کم ہم تو اپنے جلسے بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مجھے اکتوبر میں ہماری بچی جو تھی وہ اسکولوں نے بلایا او لیول کے اسٹوڈنٹس کو فزیکل ایگزامز کے لیے پریمیزز میں، تو ہماری بچی بھی سلائٹس آف فلو لے کے آئی اور ہم جو بچے رہے 6-7-8 مہینوں میں، پھر مجھے ہوا، چھوٹی بچی کو ہوا، میری بیوی کو ہوا، اور ہم 8-10 دن اس کشمکش میں جو ہیں ہم رہے ہیں، جس میں منسٹری آف ہیلتھ نے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ان کی ٹیم نے بڑی ہماری مدد کی. لیکن دا پوائنٹ از اس کہ اسکول کھولے گئے اور وہ اسکول کھلے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے اس کی سپریڈ میں اضافہ ہوا ہے. وہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اندازہ نہیں تھا کہ بچوں کی فزیکل پریزنس جو ہے وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اور بچے ایک دم ٹھیک ہو گئے. یہ بھی میں مزے کی بات کی جو میں نے دیکھی ہے کہ بچے جو انہوں نے کیری کیا تھا وہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں ٹھیک ہو گئے، لیکن ہم نے 10 دن پیک کاٹی بخار کی. دیکھیں، اگر جو بھی ہم نے جتنے بھی فیصلے کیے نا، تو اس میں جو سب سے زیادہ ڈیبیٹڈ فیصلہ تھا وہ اسکول کی اوپننگ تھا. یہ 6 ہفتے اس کے اوپر کام کیا گیا، اس کے اندر پائلٹ کیس رن کیے گئے. کیونکہ معید بات صرف ون سائیڈڈ نہیں ہے نا، صرف ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے. بچوں کی تعلیم کو، اور پاکستان کے اندر کیونکہ بہت نوجوان پاپولیشن ہے تو 5 کروڑ سے زیادہ بچہ پاکستان کا تعلیمی اداروں میں جاتا ہے. 1/4 پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر جاتی ہے. تو وہاں پر جو تعلیم کا نقصان ہو رہا تھا، آج بھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی ہائیلی ڈیبیٹڈ ڈیسیشن ہے. جو ہم نے وہاں پر بند کرنے کا فیصلہ کیا یا اسٹڈی فرام ہوم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو پروز اینڈ کونز ہیں. ڈیسیشن جو ہے وہ ظاہر ہے جو ہوتے ہیں ان کے دونوں طرف کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ بغیر سوچے سمجھے کیا گیا. اور ابھی بھی آپ کو میں بات بتاؤں کہ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ایک خصوصی طور پہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت ڈویژن ہے. سو اس وقت اگر آپ یورپ اور امریکہ دیکھیں گے تو وہاں پر کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں اسکول سسٹم بند ہوئے ہوئے ہیں، کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں باقی سب کچھ بند کیا ہوا ہے لیکن اسکول کھولے ہوئے. اچھا، آپ تو اسد صاحب آپ تو منسٹر آف پلاننگ بھی ہیں نا، پاکستان کا ایک ویژن کا جو منسٹری ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے. کیا ایسا بھی کوئی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اسکولوں کا جو کریکلم ہے، مطلب جو گورنمنٹ اسکولز کا کریکلم ہے، اس کو آن لائن ڈیولپ کیا جائے، اس کو کمپیوٹرز پہ رکھا جائے، اس کو پی ٹی وی کے کوئی ایک نشریاتی ایجوکیشنل چینل کے ذریعے عام پھیلایا جا سکے تاکہ گھروں سے بھی تعلیم، کیونکہ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ کئی مہینے یہ صورتحال جو ہے جاری رہے گی اور آپ شاید دنیا میں دوبارہ بھی پینڈیمک آ سکتے ہیں. کوئی ایسی تھنکنگ آپ کے یہاں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ جی، ایجوکیشن منسٹری نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. شفقت محمود صاحب اس کو لیڈ کرتے رہے اس کام کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن کو بھی استعمال کیا گیا ہے تعلیمی نشریات کے لیے. ابھی وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، شاید اسی ہفتے میں لانچ ہو جائیں گے. ریڈیو کو بھی وہ استعمال کرنے والے ہیں. لیکن یہ سب اگین ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں، لیکن یہ سب آپٹیمل ہے. کلاس روم کی اپنی ایک ویلیو ہے، ان لائن ان پرسن ٹیچنگ کی ایک اپنی ویلیو ہے، تو اس کو مکمل طور پہ اوور کم نہیں کیا جا سکتا. لیکن بالکل جیسی صورتحال نظر آئی جہاں پہ بالکل ممکن ہی نہ ہو تو وہاں نہ ہونے سے ڈیفینیٹلی بہتر ہے، اور اس پہ انہوں نے کافی کام بھی کیا ہے.
अच्छा असद उमर साहब, एक जो बहुत बड़ी आपकी नाकामी रही है कि अपोजिशन के जो लीडरान और अपोजिशन की जमातें हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उनको आप बावर नहीं करवा सके। और उनकी तरफ से ये भी एक्सप्लेनेशन है कि जी हुकूमत ने खुद 2 दिन पहले तक मैंने टीवी के ऊपर देखा कि उस्मान बुज़दार साहब बच्चों का कोई बहुत बड़ी तकरीब जो थी उसमें बैठे हुए थे, जिसमें कम से कम भी 100 बच्चा था और बच्चे गा रहे थे, गीत गा रहे थे। तो जो पंजाब हुकूमत खुद भी जो है वो शो नहीं कर रही, अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल से शो नहीं कर रही कि भाई हम खौफजदा हैं, हम एहतियात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अपोजिशन जो है वो शेर हो रही है। अब वो जलसे करते फिर रहे हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर ये क्या करेंगे आप इस कम्युनिकेशन का? और ये खादम हुसैन रिजवी साहब का इतना बड़ा जनाजा हुआ जिसको टेलीविजन पर लाइव दिखाया जा रहा था, वहां पर भी हुकूमत कुछ करने से बेबस थी। देखिए, ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि कोई भी जो स्पॉन्टेनियस गैदरिंग हो रही हो और स्पेशली वो ऐसे कि जनाजा हो रहा हो, वहाँ पे हुकूमत लाठियां बरसाए और FIR काटे और जेल भर दे। दैट्स सिंपली नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल सिर्फ उस वक्त होगा कि जिस वक्त आ गई इतनी हो जाए कि लोग खुद से जो हैं वो एहतियात करें। जहाँ तक पॉलिटिकल लीडरशिप की बात है, मेरे ख्याल में आप थोड़ी सी ज्यादती करें। उस्मान बुज़दार के साथ कहाँ 100 बच्चे। NCOC की गाइडलाइन कहती है 300 तक की तकरीब आप कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपने SOPs मेंटेन किए हुए हैं। और 10-10, 20-20 हज़ार लोग एक जगह पे जमा कर देना वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात है। लेकिन अगर किसी हुकूमती शख्स भी जो कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है और उसको भी कंडेम करना चाहिए अगर कोई कर रहा है। हमारी तो जो सबसे ज्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल ये है, ये वो अपोजिशन है जो हमें ये कहती थी कि हमारे खिलाफ तो FIR कटनी चाहिए। ये कहते थे कि जो गरीब लोग हैं, मुतवस्सित तबका है, अगर उनकी रोजी छिन गई है कोई बात नहीं। आपको फेमस स्टेटमेंट याद होगा कि कोई यहाँ पर भूख से नहीं मरता, लॉकडाउन 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 के अलावा कोई सिलसिला नहीं है, हमें 80-80 हज़ार लोग एक दिन में मर जाएंगे, उससे डराया जाता था। वो लोग जो कहते थे कि गरीब का रोजगार छिन जाए तो वो भी रिस्क ना लो, वो आप कहते हैं कि अगर मेरी सियासत के लिए जलसा ना मैं कर सकूं, बाकी मेरी सियासत जारी रहेगी, सिर्फ जलसा अगर मैं ना कर सकूं तो मैं जो हूं वो मेरे बुनियादी हकूक खत्म हो जाएंगे। वैसे मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि ये तो मुमकिन नहीं है। ये सब जहां दीदा सियासतदान है, इनको पता है कि इन जलसों से हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, कोई हुकूमत पे फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो अब ये शक होना शुरू हो गया है, जो कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझ के जलसे बड़े बड़े इसलिए करें ताकि कोरोना और फैले और उससे जो माशी जो बुरान आए मुल्क के अंदर, उससे शायद हुकूमत को कोई फर्क पड़े। वरना ये तो मुमकिन नहीं है कि ये समझते हैं कि ये जो जलसे कर रहे हैं इससे हुकूमत को कोई सियासी नुकसान होगा। असद साहब, अगर जलसे गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NCOC के फैसलों की तायीद भी कर दी है एक बोल्ड डिसीजन के अंदर, तो फिर हुकूमत पैमरा के जरिए जो इलीगली ऑर्गेनाइज जलसे हैं उनकी ब्रॉडकास्ट को क्यों नहीं रोकती? देखिए, ये जो है ना, अब बड़े अच्छे सवालात हैं कि इंतजामिया एक्शन क्यों नहीं ले रही। ये सिर्फ NCOC का फैसला नहीं, जैसे आपने कहा बड़ा जबरदस्त फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिया है। फैसला ब्लैक एंड वाइट फैसला है, हतमी है ये फैसले जो हो रहे हैं। और ये जो है पैमरा जो है वो कुछ, ये तो आजाद इदारे हैं, इनको हुकूमत की तो इंस्ट्रक्शंस नहीं लेनी चाहिए। जब एक डिसीजन आ गया, कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दी एक्टिविटी, इन इदारों को तो खुद ये एक्शन लेने चाहिए, इनको किसी की इंस्ट्रक्शन की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट इनको तो इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं करना चाहिए, ये तो इंडिपेंडेंट इदारे हैं। उसकी अहमियत यह है ना कि जलसे तो पार्टीज इसीलिए करती हैं कि मीडिया के जरिए उसकी मशहूरी होगी, उसकी तशहीर होगी। जलसे में तो हमें पता है कि 5-10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग कभी होते नहीं है, 15 तो मैंने ज़्यादा कह दिया है। मीनार पाकिस्तान सारा भर लें तो 1.5 लाख पौने 2 लाख आदमी आते हैं एज टू एज, लेकिन ज़ाहिर है ऐलान कर दिया जाता है कि 10 लाख लोग वहाँ पे थे। तो मीडिया के जरिए सियासी एक्टिविटी की मशहूरी होती है, अगर मीडिया उसे कवर करना बंद कर देगा तो ज़ाहिर है कि उनका इंसेंटिव वो डी इंसेंटिवाइज हो जाएंगे। बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है, बट जैसे मैंने कहा पैमरा एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसकी ये जिम्मेदारी है। हो सकता है कल कोर्ट ही उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला ले कि आप इलीगल एक्टिविटीज क्यों दिखा रहे हैं। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। 2 मेरे क्वेश्चन है। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने CM सिंध जो है उस वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, जो टोटल लॉकडाउन डिमांड करते थे, अब वो स्मार्ट लॉकडाउन से पार्शल लॉकडाउन में भी बड़ी एहतियात कर रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ टेलीविजन पर डायलॉग उनके साथ कर रहे हैं या आपने फ़ोन उठा के उन सबके साथ 1-on-1 डायलॉग किया कि सर पहले तो आप ये कहते थे अब आप ये कह रहे हैं? सर, हमने पहली बात तो जो फोरम है ये डिस्कशन के लिए, वो फॉर्मल फोरम जो फैसला साजी का है वो तो NCC है। वहाँ पे तमाम चीफ मिनिस्टर्स मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं। लास्ट जो मीटिंग हुई थी जिसके बाद NCC ने ये फैसला किया था कि बड़े इज्तिमाओं के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर सिंध तो नहीं आ सके थे क्योंकि वो उससे एक दिन पहले बदकिस्मती से उनको भी कोरोना हो गया था।
لیکن ان کی ہیلتھ منسٹر تھی عذرا پیچیو نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل درست فیصلہ ہے لیکن اس کو پولیٹیکل لیول کے اوپر ہونا چاہیے. اب پولیٹیکل لیول تو وہی ہے, الیکٹڈ لیڈرشپ تو ملک کی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اس کے بعد آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی کہا یہ صحیح فیصلہ ہے, اور لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کو پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ, ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ کرنا چاہیے. لیکن اس کے بعد خود انہوں نے جو فیصلہ کیا, انہوں نے 2 ہفتے کے لیے تمام آزاد کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا. اب عوام کے لیے یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے آزاد کشمیر کے اندر, تو مسلم لیگ نون کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ کمپلیٹ مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے, یعنی کوئی چھوٹی دکان نہیں کھول سکتا, کوئی مزدور دیہڑی کے لیے باہر نہیں جا سکتا. لیکن وہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ پشاور میں کہتی ہے کہ جلسے کرنا بالکل ٹھیک کام ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کے اندر 4 مختلف اضلاع کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن انہوں نے لگا دیے. ایک تو میری فیملی جہاں کراچی میں رہتی ہے اس کے قریب بالکل لاک ڈاؤن ہوئی ہے اسٹریٹ, لیکن وہی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے پشاور کے اندر جلسے کرنا بالکل جائز بات ہے. سو اس کے لیے میں نے کہا اچھا چلے یہاں پر پشاور کے جلسے سے ایک آخری کوشچن یہ ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب پشاور کے جلسے کے حوالے سے محترمہ مریم نواز صاحب اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی, اسپیکر صاحب نے خط لکھا اور انہوں نے میٹنگ کال کر لی ہے. بدھ کو میٹنگ کال ہو گئی ہے, نیشنل اسمبلی کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے کورونا کی, اس کی میٹنگ کال کر دی گئی ہے. اب دیکھیں ان میں سے کتنے اپوزیشن لیڈر وہاں پر آتے ہیں. آخری کوشچن پشاور کے جلسے کے حوالے سے یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ الزام لگایا کہ آپ کی حکومت اتنی ظالم ہے کہ انہوں نے ان کی دادی کی وفات کی خبر جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچنے دی ہے, اور وہ بڑا سخت انہوں نے الزام لگایا اور اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. اس پہ آپ کی حکومت کا کیا ریسپانس؟ سر, نہ میرے والد کے انتقال پر نہ میری والدہ کی انتقال پر حکومت کے کسی شخص نے مجھے یہ بتایا تھا. یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک خبر ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی کو بتانا. دوسرے وہ جلسے کے اندر تو پہنچی تھی اس کے بہت بعد, اس وقت وہ جہاں تک مجھے پتا ہے بلور ہاؤس میں تھیں جس وقت انتقال ہوا تھا, اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کے خاندان میں کسی نے بھی ان کو نہیں بتایا, جبکہ باقی پورے خاندان کو پتا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کو جنت میں مقام دے. لیکن اگر ان کا کسی سے گلہ بنتا ہے تو یہ اپنے خاندان سے واقعی میں ان کا یہ گلہ بنتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے, ان کے والد نے, باقی کسی رشتہ دار نے ان کو یہ خبر کیوں نہیں پہنچائی جو خبر باقی خاندان کو پتا تھی. بہت شکریہ. اسد عمر پاکستان کے فیڈرل منسٹر فار NCOC کے منسٹر انچارج ہم سے بات کر رہے تھے, ہمیں پوری صورتحال سمجھا رہے تھے کہ کیسے یہاں پر ایک بہت سے مسائل اور چیلنجز ہیں اس چیلنج کو سمجھنے میں. ابھی اتنا ہی, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پاکستان کی داخلی سیاست کے مزید مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے پاکستان کے پلاننگ منسٹر جناب اسد عمر صاحب سے بات کی پاکستان میں کرونا کی بڑھتی ہوئی جو تشویشناک صورتحال ہے اس حوالے سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کورونا پینڈیمک کی دوسری لہر اور دوسری ویو جو ہے امریکہ, یورپ, پوری دنیا کو ہٹ کر رہی ہے بڑے خطرناک نتائج کے ساتھ, اور پاکستان بھی اس دوسری ویو سے محفوظ نہیں رہ سکا. پاکستان جہاں ستمبر کے مہینے میں ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ سے فال کر کے 8, 7, 6, 5 تک آ چکا تھا, اور پاکستان میں ایک عام تاثر تھا حکومتوں کا, میڈیا کا, اپوزیشن کی جماعتوں کا, لوگوں کا, ایک عام شخص کا, کہ شاید پاکستان کوئی غیر نامعلوم وجوہات کی وجہ سے کورونا کے خلاف ایک ریزسٹنس جو ہے پاکستان میں پائی جاتی ہے. اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں تھا, اور غالباً جو اب سائنٹیفکلی بات سمجھ آتی ہے کہ یورپ اور امریکہ کو جب کورونا کی پہلی لہر نے ہٹ کیا فروری اور مارچ کے مہینے میں, تو اس وقت وہاں شدید سردی تھی, اور پاکستان کو جب مارچ میں ہٹ کیا تو پاکستان اور بر صغیر جو ہیں وہ بہت حد تک ایک گرم موسم کی طرف جا رہے تھے. اور نومبر کے آغاز میں پاکستان میں جب ایک ٹریڈیشنل سردی کا موسم آیا ہے اور ایک نارمل سٹینڈرڈ فلو بھی واپس آیا ہے جو روایتی فلو تھا, تو اس کے ساتھ ہی کورونا کی دوسری ویو جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ ہوئی ہے, اور اکتوبر اور نومبر کے بعد اس کی تعداد میں بہت شدت سے اضافہ ہوا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں, قصبوں میں اور تمام ہی ریجنز میں پاکستان میں 5 سے 10 یا 11-12% تک کورونا جو ہے اس کی پینیٹریشن ہے, اس کی انفیکشن ریٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے, اور ریٹ آف ڈیتھ جو ڈبل ڈیجٹ سے نیچے گر چکا تھا وہ ایک بار پھر تقریباً 50 کے قریب جو ہے. یہی ڈسکشن ہم نے اسد عمر صاحب سے بھی کی. اب اگر ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کو شاید دیر لگی, لیکن 19 تاریخ کو جب مارکی ایسوسی ایشن اسلام آباد میں
NCOC کے ڈیسیجن کو, جہاں NCOC نے کہا کہ لارج ان ہاؤس گیدرنگ نہیں ہو سکتی, اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس اطہر من اللہ نے ایک بہت زبردست اس پہ ڈیسیجن لکھا, جس میں انہوں نے NCOC کے ڈیسیجنز کی توثیق کر دی. یہ 19 نومبر کی بات ہے. لیکن اس کے بعد اپوزیشن نے ایک بڑا جلسہ کرنے کی کوشش کی پشاور میں, جس کی وہاں کی انتظامیہ اور حکومت نے اجازت نہیں دی, اور اس طرح سے یوں یہ ایک غیر قانونی طور پر منعقد کیا ہوا جلسہ تھا, جس میں اپوزیشن کی جماعتیں شامل ہوئیں, اور پھر اس کو میڈیا نے اس کی لائیو کوریج بھی کی اور اسے ڈسکس بھی کیا گیا. اب اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ لاہور میں اور ملتان میں جلسے کریں گے, اور انہیں وسیم پلس حکومت جو ہے, وسیم اکرم پلس گورنمنٹ جو ہے, اس سے انہیں کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے, جہاں کے چیف منسٹر جناب مراد علی شاہ بہت پڑھے لکھے ہیں, اور جب کورونا کی پہلی ویو آئی تو ایک عام تاثر یہ تھا کہ وہی سب سے سینسٹیو شخص ہیں. وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن, کمپلیٹ جو ہے چیزوں کو بند کر دینا چاہیے. انہوں نے بار بار اس تقریر کی, اور ان کی باتوں سے یہی لگتا تھا کہ وہ چونکہ پڑھے لکھے ہیں, سائنٹیفک ہیں, سینسٹیو ہیں, پبلک انٹرسٹ میں بات کر رہے ہیں. لیکن اب لاڑکانہ کے اندر بڑا جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے, اور یہی CM سندھ جو ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں, جس سے یہ تاثر ہے کہ پہلے بھی شاید پالیٹکس ہی تھی جب کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی, اور اب بھی شاید پالیٹکس ہے. یہ سب کچھ ایک ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جب ہندوستان نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کے اوپر انپریسیڈنٹڈ وائلنس کا آغاز کیا ہے, اور آغاز کیا ہے جس کے بارے میں فورن آفس کے جو سورسز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان لائن آف کنٹرول پہ جو کچھ کر رہا ہے وہ محض کوئی آئسولیٹڈ ایونٹس نہیں ہے, بلکہ کسی گرینڈ ڈیزائن یا گرینڈ پلاننگ کا حصہ ہے. اس ساری صورتحال کو انکمپاس کرتے ہوئے پاکستان کے پرومیننٹ پولیٹیکل کالمنسٹ اور ڈان اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر جناب فہد حسین صاحب نے ایک پیس لکھا ہے, جس کا عنوان یہ ہے کہ ہمارے لیے اب گھبرانے کیوں ضروری ہو گیا ہے. ہمارے لیے اب گھبرانا کیوں ضروری ہو گیا ہے, جس میں انہوں نے بار بار یہ کہا, در حقیقت پرائم منسٹر عمران خان کی اس بات کا کہ گھبرانا نہیں ہے, انہوں نے مذاق اڑایا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ شاید ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم گھبرائیں. تو کیا صورتحال ہے پاکستانی سیاست کی, کیوں اتنی یہ عجیب و غریب صورتحال ہے, سے بات کرنے کے لیے دو پرومیننٹ پولیٹیکل اینالسٹ میرے ساتھ ہیں. ممتاز ٹیلی ویژن اینکر پرسن جناب مبشر لقمان صاحب میرے ساتھ ہیں, اور نذیر لغاری صاحب جو کہ ایڈیٹر ان چیف ہیں بولڈ ٹیلی ویژن کے اور کالمنسٹ بھی ہیں, وہ بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ مائی گیسٹ. مبشر لقمان صاحب, آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, اور اپوزیشن جو ہے اس کے سامنے NCOC کی تمام ڈیٹیل ریکمنڈیشن بھی ہیں, دنیا بھر کے حالات بھی اس کے سامنے ہیں, حکومت بھی ایڈوائزریز ایشو کر رہی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ چکی ہے, لیکن اپوزیشن اسے ماننے سے انکار کر رہی ہے. یعنی اپوزیشن جو ہے وہ سیکنڈ ویو آف کورونا کو ریجیکٹ کر رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان جو ہیں ان کے اندر سائنٹیفک نالج اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے, یا یہ سیاسی خود غرضی ہے جس کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, پہلے تو آپ کا شکریہ اور چینل 92 کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیلفشنس کی ایک الٹیمیٹ مثال ہے جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں. میرے نظر میں نا ابھی ایک دعوت نامہ گزرا تھوڑے دن پہلے, محترم آصف علی زرداری صاحب کی صاحبزادی کی رسم حنا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے اور اللہ اس کی زندگی بہتر کرے آگے. لیکن اس میں انسٹرکشنز لکھی ہوئی نہیں کہ جس کو مدعو کیا جا رہا ہے اس کو کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروانا ہے, اور اس نے وہ ٹیسٹ کا رزلٹ ای میل کرنا ہے, تب اس کے بعد ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے گی. یعنی اگر یہ خطرناک بات نہ ہوتی تو پھر یہ شرائط جو ہیں آپ کے اپنے فنکشنز کے اوپر لاگو نہ ہوتی, ان پہ امپلیمنٹ نہ ہوتی. عوام کا جہاں تک تعلق ہے تو عوام کیڑے مکوڑے ہیں, عوام مرتے ہیں تو مر جائیں, روز مرتے ہیں. ہم آپ کو قائم علی شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی یاد ہوگی کہ بھوک سے نہیں مر رہے بھائی, وہ غربت سے مر رہے ہیں, جو سندھ میں بچے مر رہے ہیں. اور کتے کاٹنے کے اوپر بھی جو باتیں کی تھی آپ نے بھی پروگرام کی ہے, اور لوگوں نے بھی کی ہے, ہم نے بھی کوئی بات کی اس کے اوپر بھی ری ایکشن تھا. یہ اگر خود غرضی نہیں ہے تو کیا ہے یہ صرف پاکستان تک ریسٹرکٹڈ چیز نہیں ہے کہ جس میں حکومت کی کوتاہی ہم کچھ کہیں, بلکہ پاکستان کی حکومت نے پہلی ویو میں جو اقدامات لیے تھے وہ دنیا نے ان کو سراہا, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کا نام لیا اسپیشلی. تو obviously اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے ہم سارے اس وقت لاک ڈاؤن کہہ رہے تھے, اور میں بھی کہہ رہا تھا, اور حکومت پاکستان نے کہا نہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن از دی آنسر, کمپلیٹ لاک ڈاؤن آنسر نہیں ہے. اور وہ اس وقت ان کی بات صحیح ثابت ہوئی ہے, لکیلی اچھی بات ہے. اور آج اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور سیکنڈ ویو آ گئی ہے تو ہمیں اس پہ لہت و لال نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کی میرے خاندان میں, میرے گھر والوں میں
میرے ورکنگ کولیگز میں اب بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں کووڈ-19 ہے، بہت سے لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہے جن کے جنازے ہم لوگ خود اٹھا چکے ہیں، اپنے عزیزوں کے، اپنے اقارب کے. تو یہ ریالٹی ہے. اور میں ابھی تک سمجھتا ہوں، ایک بات آپ نے اپنی جو انٹروڈکشن میں کہی تھی، میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ ہندوستان اور برصغیر کی آپ بات کرے تھے. اگر یہ ہیٹ اور کولڈ کا صرف چکر ہوتا تو پاکستان میں کیوں بہتر رزلٹ تھا، اور ہندوستان میں جہاں اتنی گرمی تھی وہاں کیوں لوگ اتنے مرے، سعودی عربیہ میں ہم سے زیادہ گرمی تھی وہاں پہ بھی لوگ مرے. تو یہ بھی ابھی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ کولڈ میں ہوگا اور ہیٹ. ہمیں سائنٹیفک ایویڈنس صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر لینی ہے، اس کے اوپر سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، اور تبھی ہم بچ سکتے ہیں اور اپنے ٹھیک ہے، پیاروں کو بچا سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں بحث نہیں ہونی چاہیے. اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے. میرے ساتھ رہیے، میں لغاری صاحب کی طرف چلتا ہوں. لغاری صاحب، اسے ہم کیسے ایکسپلین کریں؟ جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں انٹروڈکشن میں کہا کہ سی ایم سندھ جو ہیں مراد علی شاہ صاحب، جب انہوں نے کورونا کے پہلی ویو کے درمیان میں ایک پوزیشن لی، کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کی انہوں نے بات کی، کمپلیٹ انہوں نے بند کر دینے کی بات کی، اور وہ اس کے اوپر بڑی پیشنیٹ تقریریں کرتے رہے. تو ہم سب یہی سمجھے کہ وہ واحد چیف منسٹر ہیں، چونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ سینسٹیو ہیں، کراچی بڑا شہر ہے، انہوں نے اس کا اندازہ لگا لیا ہے. تو ہم سبھی لوگ بڑے متاثر ہوئے، اور میں آپ چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ میں اپنے ٹیلی ویژن پروگرام میں کہتا رہا کہ سی ایم سندھ جو ہے وہ صحیح بات کر رہے ہیں، وہی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. لیکن اب سی ایم سندھ جو ہے وہ لاڑکانہ میں جلسہ ہونے دے رہے ہیں، وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس پہ کوئی پوزیشن نہیں لے رہے. اب وہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز بھی نہیں کر پا رہے اس طرح سے، اور اگر کیے بھی ہیں انہوں نے سندھ میں بعض جگہوں پہ، تو وہ پشاور کے جلسے کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور لاڑکانہ کے جلسے کی اجازت دے رہے ہیں. اس سے تو پھر یہ گمان گزرتا ہے، انالیسس تو کم از کم یہی نظر آتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب پہلے بھی سیاست کر رہے تھے اور اب بھی سیاست کر رہے ہیں. اٹ واز آل اے پالیٹکس، مطلب وہ صرف اپوز کر رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ کو، کوئی اصول نہیں تھا ان کے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال وہ سیاستدان ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور سیاستدان فیملی سے ہیں کہ چیف منسٹر، میرے خیال میں ایسے بہت کام ہوں گے کہ ان باپ بھی چیف منسٹر ہوں اور پھر بیٹے بھی چیف منسٹر بنے. تو یہ تو ایک مسلسل پچھلے کوئی 20-22 سال کے وقفے سے والد کے بعد بیٹا چیف منسٹر بنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلی بار جب کورونا کا ہوا تو انہوں نے وسیع پیمانے پر مشاورت کی، اور 2-3 بار میڈیا کے جو سینئر لوگ ہیں، سینئر کے بس میڈیا کے لوگ، اچھا کہا ہے مبشر لقمان صاحب نے کہ سینئر وینئر کیا ہوتا ہے، جو صحافی ہوتا ہے وہ صحافی ہوتا ہے، اور جو اینکر ہوتا ہے وہ اینکر ہوتا ہے. بہرحال تو انہیں بلایا، ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، بلکہ انہوں نے ماحول سازی کے لیے ان سے بھی کہا کہ بھائی کچھ آپ لوگ مدد کریں اور ہم جائیں اس طرف کو کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. تو اس کی لاک ڈاؤن کی طرف چلے بھی گئے، بلکہ سب سے پہلے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پورے ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کا اگر وہ پہلے اس کو سیریسلی لیتے تھے تو اب کیوں سیریسلی نہیں لے رہے؟ ہاں وہ تو صحیح ہے، اس کو تو ہم سب نے دیکھا، اب کیوں نہیں مراد علی شاہ اس کو سیریسلی لے رہے؟ میں پہلی بات یہ ہے کہ مراد علی شاہ اس وقت خود کرونا پازیٹیو ہیں اور آئسولیشن میں ہیں، یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ بھی پولیٹکس ہو رہی ہے کہ حکومت بھی سیاست کر رہی ہے کہ اس کو سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے کہ بھئی بہت سیریس ہو گیا ہے یہ جو کرونا کا وائرس ہے، اور وہ اس بار زیادہ سخت طریقے سے، زیادہ لیتھل انداز میں جو ہے وہ آ رہا ہے. لیکن حکومت کی طرف سے سوائے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب حکومت سے مطلب ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے سیریسلی نہیں لے رہی؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وفاقی حکومت نے یہ تو بتایا ہے کہ سیریس ہے اور یہ جو ہے بہت لیتھل ہے، لیکن حکومت نے سوائے اپوزیشن پر تنقید کرنے کے عملاً خود کوئی اقدام نہیں کیے ہیں. عملاً انہوں نے کہیں بھی لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا، عملاً انہوں نے کہیں بھی اس کو روکنے کے لیے اقدامات نہیں کیے، ایس او پی پر عمل درآمد کے لیے، لیکن انہوں نے تمام لارج گیدرنگز اپنی بند کر دیں، تمام لارج گیدرنگز پہ پابندی لگا دی انہوں نے، انڈور گیدرنگز پہ بھی پابندی لگا. جناب کل ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے ریلی نکالی، کل ان کے پاس آپ کراؤڈ دیکھتے، آج ان کے ساتھ کراؤڈ دیکھتے، جس طرح سے وہ آج گھری ہوئی ہیں بہت سے لوگوں کے درمیان. تو اور بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے، حکومت اس طرح سے کر رہی ہے. حکومت کی کل تک یہ حاضری تھی کہ وہ اپنے پروگرام باقاعدگی سے کر رہی تھی. اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ایک تو یہ کہ
صرف اس پر اکتفا نہیں کہ اپوزیشن پر تنقید کر رہے، وہ اپنے طور پر کاروائی تو کرے نا، اپنے طور پر کہے کہ جناب ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، ہم نے یہ کر دیا. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے ایک بریک لینے دیجئے. بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ حکومت نے بھی شاید اس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا سیکنڈ ویو آف کورونا کو سمجھنے میں یا اس پہ عمل درآمد کرنے میں ایس او پیز کے اوپر، جس کی وجہ سے اپوزیشن کو بھی ایک سپیس مل رہی. وہی پوائنٹ ہے جو میں نے اسد عمر صاحب کے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں بارہا دہرایا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. مبشر لقمان صاحب کی طرف چلتا ہوں. مبشر صاحب, میں ایک آئیڈیا مزید یہاں پہ تھرو کرنا چاہتا تھا, پلانٹ کرنا چاہتا تھا, اور وہ آئیڈیا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم سارے جو میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, اینکر پرسنز ہیں, ٹیلی ویژن چینل ہیں, ہمارے نیوز, ہم سب جو ہیں, خاص کر کے ہمارے جو ٹی وی پروگرامز جیسے کہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں, ہم سیاستدانوں کی سٹیٹمنٹ سے ہائی جیک ہوتے ہیں اور ہم جو ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں, ہمیں وہ یوز کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے. اس کی میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ جب سے 2002 سے پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز شروع ہوئے ہیں, تو آئیڈیا یہ تھا کہ جو بھی پولیٹیشین اپنی اوپینین کا اظہار کرتا ہے, اس کو اوپینین کا اظہار اینکر پرسن کرنے دیتا ہے, آگے سے یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ سر جو چیز کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں لگ رہی ہے, یہ حقائق کے منافی ہے. جو چیز اب CNN نے اور امریکہ نے شروع کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد, ہم یہاں پہ نہیں کہتے. تو ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور عوام سمجھتی ہے کہ شاید یہ فیکٹس ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک عام آدمی جو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے وہ یکسر کنفیوزڈ ہے کہ حقیقت کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اسے کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا کرنا چاہیے اس کا؟ پتہ نہیں, بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹرولی صحیح ہے کہ نہیں. ہم بہت دفعہ جب ڈس ایگری کرتے ہیں ان سے, تو وہ کیا کرتے ہیں, پوری کی پوری پارٹیز ہمارے شوز کا بائیکاٹ شروع کر دیتی ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ ایک زمانے میں MQM نے میرے شو کا بائیکاٹ کیا, کئی سال PMLN نے بائیکاٹ کیا, کسی حد تک پیپلز پارٹی نے بھی کیا. وہ میرے ذاتی دوست تو آ جاتے تھے, باقی نہیں آتے تھے. تو یہ پرابلم تو رہتی ہے ہمیں. دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے نا, وہ ایوالو ہو رہا ہے. پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ بھی رہا ہے راستے میں, اور جس میں ہم لوگ بھی سیکھ رہے ہیں. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم غلطیوں نہیں کرتے, اور سیاستدان بھی غلطیاں کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی کی غلطی ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. اب دیکھیں, اگر آپ آج کے تناظر میں لے لیں تو جتنی مشکلات میڈیا کو آج ہے نا, میرا خیال ہے کہ کبھی بھی کہیں نہیں. میرا نہیں خیال کہ اتنی ہم پہلے مشکلات تھیں یا قدغن تھی ہمارے اوپر یا میڈیا والوں کے اوپر, اور بڑی سختی بھی ہے, اور وہ مختلف ڈائریکشنز کی وجہ سے ہیں. جی دیکھیں, بات یہ کہ ڈائریکشنز کہیں سے تو اوریجنیٹ کر رہی ہیں نا. اب مجھے تو نہیں پتا نا کہ میں کہاں پہ جاؤں اس کے لیے. اچھا, میرے پاس کئی دفعہ میرے اوپر کاؤنسل آف کمپلینٹس نے بغیر سنے مجھے فائن بھی کیا ہوا ہے, ایسا بھی ہوا ہوا. تو میرا مطلب ہے کہ یہاں پہ میڈیا کے اوپر ہر ایک کی ایک رائے, جس طرح کھانے کے بارے میں ہر ایک کی رائے ہوتی ہے نا کہ کھانا, وہ کڑھائی کیسے بنانی ہے, کالی مرچیں ڈالنی ہے, ٹماٹر ڈالنے ہیں. تو میڈیا میں بھی ہر آدمی بتا رہا ہوتا ہے رپورٹنگ کیسے کرنی ہے یا پروگرام کیسے کرنا ہے, اور کچھ جب کرنا پڑتا ہے تو پھر ان کو پتا چلتا ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اگر میڈیا زیادہ ایتھیکل ہو جائے نا, اور اسٹرانگ ہو جائے, تو یہ سیاست, آپ کی آتی جماعتیں تو ویسے ہی غائب ہو جائیں گی, کیونکہ ان کی سیاست ہی ٹیلی ویژن کی ہے, ان کی سیاست ہی پریس کانفرنس. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ بریک سے پہلے مبشر صاحب, آپ نے یہ کہا کہ ہندوستان اگر گرمی اور سردی کا ہی معاملہ ہوتا تو پھر ہندوستان جو ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ ہم سے زیادہ نہ ہوتا. تو مجھے اس وقت یہ گمان تھا میرا کہ ہندوستان کی پاپولیشن چونکہ بہت زیادہ ہے, لیکن شاید ریٹ آف ڈیتھ اور انفیکشن ان کا ہم سے برابر ہی ہے. تو میں نے پھر بریک میں اس کو چیک کیا, اور آپ صحیح کہہ رہے تھے, ہندوستان کا ریٹ ہم سے اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت 9.1 ملین ان کے کیسز ہیں, اور 1,34,000 ان کی سرکاری طور پہ آفیشیل ڈیتھ ریٹ ہے, جبکہ پاکستان کی کوئی 7,000 کے قریب ہے, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان سے ہندوستان کا جو ریٹ آف ڈیتھ ہے وہ تقریباً 19-20% زیادہ ہے. اور ہندوستان اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے بہت سی مسنگ بھی ہو گئی ہوگی, کیونکہ ہندوستان کی آبادی پاکستان سے 6 سے 7 گنا زیادہ ہے, لیکن وہاں پہ ڈیتھ جو ہوئی ہے وہ تقریباً 19 یا 20 گنا زیادہ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان اتنا افیکٹو نہیں ہو سکا باوجود گرم موسم کے کہ وہ کووڈ-19 کی پہلی لیئر کو اکنالج کرتا. تو میں کم از کم میں ایک ڈسکشن کو بڑھاتے ہوئے بات کر رہا ہوں. میں نذیر لغاری صاحب, جو بات مبشر لقمان صاحب نے کہی ہے, میں وہی بات آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. کیا یہ وقت آ نہیں گیا کہ جب ہمارے سامنے ایک
پولیٹیشین یہ کہے کہ نہیں یہ کورونا کی دوسری ویو محض ایک مفروضہ ہے, یہ حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے, یہ ہمارے خلاف سیاست کر رہی ہے, تو اس وقت اینکر پرسن کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ کہیں کہ نہیں سر مدبانہ گزارش ہے کہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں, یہ بات غلط ہے, کورونا کی سیکنڈ ویو واقعی ایک حقیقت ہے, ہم سب اس کی زد میں, اور میں تو اس کی زد میں رہا ہوں 7-8 دن, میں نے یہ کاٹا ہے سارا, تو مجھے پتہ ہے کہ ہم واقعی ایک حقیقت کی راستے میں پھنسے ہوئے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیاستدانوں کو کہیں کہ سر آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی غلط کہے تو ہمیں تو اسی وقت کہہ دینا چاہیے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, اور ایسا ہوتا بھی ہے, اور ہم ان کے ساتھ بحث بھی کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہم ان کے موقف سے اختلاف رائے بھی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم ہے, ہم اس پلیٹ فارم پر ایک موقع ہوتا ہے تمام سوسائٹی کے سیگمنٹس کے لیے. اب پالیٹکس نے ڈومینیٹ اس لیے کیا ہوا ہے کہ اوور آل جتنے بھی چیزیں ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں سیاست سے, سیاسی عمل سے, اور سیاسی عمل کا مطلب ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ گورننس سے جا کر چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. اور ایک طرف جو گروہ بٹے ہوئے ہوتے ہیں, جو ایک طرف حکمران گروہ ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے اپوزیشن گروہ ہوتا ہے, تو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت جو ہے وہ 100% ٹھیک ہے, 50% ٹھیک ہے, 90% ٹھیک ہے, 40% ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم اپوزیشن کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتنی ٹھیک ہے کتنی ٹھیک نہیں ہے. لیکن لغاری صاحب, لیکن ٹھیک ہے, ہم اسپیسیفک ایشوز کا تو پوائنٹ اٹھا سکتے ہیں نا. فار انسٹنس کیا ہم اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ لاہور اور ملتان میں اگر آپ کو ایڈمنسٹریشن اجازت نہیں دیتی تو جلسے کرنے ٹھیک نہیں ہے؟ کیا لاڑکانہ کے اندر جلسہ بڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں, ہمیں کہنا چاہیے, لیکن اس وقت کہنا چاہیے جب یہ سیاسی ایشو نہ بنا ہوا ہو. حکومت اس کو دوسرے انداز میں لے رہی ہے, حکومت سیاسی ایشو کے طور پر اس کو استعمال کر رہی ہے. اس کے پاس بہت سے ٹولز ہیں جس کے ذریعے وہ جا کر اس کو لمیٹڈ کر سکتی ہے, وہ کہہ سکتی ہے. اب دنیا بھر میں ایک طریقہ اختیار کیا گیا, چین میں کیا گیا, یورپ میں کیا گیا, ہر جگہ پر کیا گیا. پابندی لگانے کے علاوہ کیا کر سکتی ہے؟ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتی ہے. جب لاک ڈاؤن ہوگا تو اس طرح سے پابندی لگانے کے علاوہ کیا کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا. دیکھیں میں اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اچھا مبشر صاحب, حکومت کو کیا لاک ڈاؤن نہیں کر دینا چاہیے؟ ملتان اور ملتان میں لاہور میں لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے, یہ کہنا چاہیے کہ جلسے کی ہم اجازت نہیں دیتے, اور پیمرا کو کہیں کہ اس جلسے کی کسی قسم کی تشہیر نہیں ہو سکتی چونکہ انلیگل ہے. نہ سوشل میڈیا پہ ہو, پی ٹی آئی کہہ دے کہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہو سکتی کیونکہ انلیگل جلسہ ہے, عدالت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. مبشر صاحب کیا کرنا چاہیے, لاک ڈاؤن کر دیں شہر کو یا جلسے کی پابندی کروائیں؟ پہلے تو دو مختلف چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ سٹیزنز آف پاکستان کی جانوں کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے. اگر بالفرض حکومت غلطی کر رہی ہے اور وہ لاک ڈاؤن نہیں لگا رہی, تو کیا اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو باور کرائے کہ یہ غلط ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کرو؟ دیکھیں یہ ہم اس طرح کی بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اپنی سیاست کے آگے عوام کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, اور اس میں حکومت بھی ہے اور اس میں اپوزیشن بھی ہے. میں دونوں کو ایک بات کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا ایک موقف جو پہلے لاک ڈاؤن سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پارشل یا اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بہتر تجویز ہے, کیونکہ اس سے پوری اکنامک ایکٹیویٹی ہماری بند نہیں ہوتی اور ہم کنٹرول بھی کر لیتے ہیں. جو میں آپ کو ایک بات ایڈ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, وقت ختم ہے بالکل. انڈیا اور پاکستان میں جو فرق ہوا وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا فرق ہوا. آپ دیکھیں جن ممالک میں پبلک ٹرانسپورٹ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے, چاہے امریکہ ہو, چاہے برطانیہ ہو, چاہے فرانس ہو, چاہے انڈیا ہو, وہاں پہ کووڈ بڑی زیادہ تیزی سے پھیلا. پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی بہت کم. اچھا بہت صاحب, بہت انٹیلیجنٹ آپ بات کر رہے ہیں, لیکن وقت انفارچونیٹلی میرے کا بالکل ختم ہو گیا. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی لغاری صاحب کے ساتھ, مبشر صاحب کے ساتھ. فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.